अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के सेक्शन 44C, 44D एंड 44E एंड 44F के साथ ये नई वीडियो। तो इसमें सबसे पहले है सेक्शन 44C, पावर टू रिमूव ऑफिसर्स। An officer of a society, by whatever name called, may be removed by the registrar if on an inquiry he is satisfied that the said officer acts in a manner prejudicial to the interest of the society or its member. यानी कि रजिस्ट्रार किसी ऑफिसर को रिमूव कर सकता है अगर उसे लगे कि जो उस ऑफिसर के मामलात हैं वो सोसाइटी के मफाद के ख़िलाफ़ हैं. Has incurred any of the disqualification or has ceased to possess any of the qualification for being an officer provided by the act, rules or bylaws. या फिर एक रजिस्ट्रार ऐसे ऑफिसर को भी रिमूव कर सकता है जो कि जिसमें वो क्वालिटीज़ वो क्वालिफ़िकेशंस अब बाकी ना रहें, वो डिसक्वालीफाई हो जाए, यानी जिन क्वालिफ़िकेशंस की डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बाई लॉज एंड एक्ट्स. सो अगर वो ऑफिसर डिसक्वालीफाई हो जाता है तब भी उसे रजिस्ट्रार रिमूव कर सकता है. या हैज़ नंबर 3 है हैज़ कमिटेड एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रजिस्ट्रार इज़ एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 50A. इसी तरह उसने अगर इस तरह का कोई काम किया है जिस तरह के सेक्शन 50A में बयान किए गए हैं तो उसके तहत भी रजिस्ट्रार ऐसे ऑफिसर को रिमूव कर सकता है. तो सेक्शन 44C के जो पहला पॉइंट है और इसमें फिर 3 सब पॉइंट्स हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं वो ये हैं. हु कैन रिमूव द ऑफिसर ऑफ अ सोसाइटी? द आंसर इज़ रजिस्ट्रार. एक रजिस्ट्रार जो है वो सोसाइटी के ऑफिसर को रिमूव कर सकता है. द रजिस्ट्रार कैन रिमूव एन ऑफिसर इफ़ ही एक्ट्स इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ ए सोसाइटी एंड इट्स मेंबर. यानी कि रजिस्ट्रार एक ऐसे ऑफिसर को रिमूव कर सकता है अगर उसके मामलात सोसाइटी के मफाद के ख़िलाफ़ हों, सोसाइटी और उसके मेंबर्स के मफादात के ख़िलाफ़ अगर कोई काम करता है तो ऐसे ऑफिसर को रजिस्ट्रार मुअत्तल कर सकता है, रिमूव कर सकता है. अ रजिस्ट्रार कैन आल्सो रिमूव एन ऑफिसर इफ़ ही हैज़ सीज टू पोजेस एनी क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड टू बी एन ऑफिसर. यानी ऑफिसर के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं अगर वो उसमें वो क्वालिफ़िकेशंस नहीं रहती, वो क्वालिफ़िकेशन बाकी नहीं रहती एक टाइम के बाद, तब भी उसे रजिस्ट्रार रिमूव कर सकता है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि सेक्शन 44C से ली जा सकती हैं. अब सेक्शन 44C के का पॉइंट नंबर 2 है एन ऑर्डर under subsection 1 shall not be passed without giving to the concerned officer a reasonable opportunity of being heard. यानी कि अगर एक रजिस्ट्रार किसी ऑफिसर को रिमूव कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस ऑफिसर को हेयरिंग का मौका दिया जाए, यानी उसे सुनवाई का मौका दिया जाए. On being removed, the officer shall not perform any function as such in relation to the society. यानी जब एक ऑफिसर रिमूव हो जाए तो वो सोसाइटी के किसी भी मामलात में इन्वॉल्व नहीं हो सकता. An officer aggrieved by an order under subsection 1 may within a period of 7 days from the date of the order of his removal prefer an appeal to such appellate authority as may be constituted by the government and the decision of the said authority shall be final. यानी कि एक जो मुतासरा ऑफिसर है यानी जिसको रिमूव किया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से, तो वो क्या कर सकता है 7 दिन के अंदर अंदर किसी अपैलेट अथॉरिटी यानी जिससे अपील की जा सके उसको 7 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है उसके सामने. और अपैलेट अथॉरिटी वो होगी जिसे कोई गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट तैनात करेगी. और इस अथॉरिटी का फिर जब फ़ैसला हो जाएगा तो वो हतमी फ़ैसला होगा. Provided that the provisions of this section shall not apply to the Punjab Provincial Cooperative Bank Limited. अच्छा, सेक्शन 44C में जितनी भी
پروویژنز دی گئی ہیں کہ مطلب کس طرح سے کسی آفیسر کو ایک رجسٹرار ریموو کر سکتا ہے، پھر وہ کیسے اپیل کر سکتا ہے، یہ ساری جو پروویژنز ہیں، یہ ساری شرائط ہیں، شکیں، یہ پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک کے لیے لاگو نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اس پیج میں سے جو امپورٹنٹ MCQs بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں: رجسٹرار کین ناٹ ریموو این آفیسر انلیس ہی گیوز این اپرچونٹی آف ڈیش، یعنی ایک رجسٹرار کسی آفیسر کو اس وقت تک معطل نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے ہیئرنگ کا موقع نہ دیا جائے، بینگ ہرٹ، این اپرچونٹی آف بینگ ہرٹ۔ An officer may appeal to appellate authority within the period of dash from the date of order of his removal، جس ڈیٹ کو وہ اس کے آرڈر آئے ہیں ریموول کے، اس ڈیٹ کے 7 دن کے اندر اندر ایک آفیسر جو ہے اپیلیٹ اتھارٹی سے اپیل کر سکتا ہے جب اس کو رجسٹرار ریموو کر دے۔ دا پروویژن آف سیکشن 44C شیل ناٹ اپلائی ٹو، سیکشن 44C کی جتنی بھی پروویژنز ہم پڑھ چکے ہیں وہ کس پر لاگو نہیں ہوتی؟ پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کا پوائنٹ 5 ہے: دا رجسٹرار میں سسپینڈ فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 3 months اے ممبر آف دا مینیجنگ کمیٹی آف اے سوسائٹی۔ اچھا، ایک تو رجسٹرار ریموو کر سکتا ہے، دوسرا رجسٹرار سسپینڈ کر سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے۔ کتنے مہینوں کے لیے؟ 3 مہینوں کے لیے، 3 مہینے سے زیادہ معطل نہیں کر سکتا۔ اے ممبر آف دا مینیجنگ کمیٹی آف سوسائٹی اور اینی آفیسر اور آفیشیل آف دا سوسائٹی اگینسٹ ہوم این انکوائری از پینڈنگ انڈر دس ایکٹ، یعنی کہ ایک ایسے مینیجنگ کمیٹی کے ممبر کو، کسی آفیسر کو یا کسی آفیشیل کو جس کے خلاف کوئی انکوائری پینڈنگ ہو، اس کو رجسٹرار 3 مہینے کے لیے، میکسیمم 3 مہینے کے لیے معطل کر سکتا ہے۔ there are reasons to believe that any such member, officer or official has committed an irregularity، یا تو اس کے خلاف کوئی انکوائری ہو یا پھر یہ پتہ چلے کہ اس نے کوئی irregularity, illegality, breach of interest or act prejudicial to the interest of the society، یعنی کہ سوسائٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہے، ٹرسٹ کا بریچ کیا ہے، اسی طرح کوئی اللیگل کام کیا ہے، irregular کام کیا ہے، تب بھی ایک رجسٹرار 3 مہینوں کے لیے کسی آفیسر کو یا مینیجنگ کمیٹی کے ممبر کو ریموو کر سکتا ہے۔ تو اس میں سے جو امپورٹنٹ کویسچن بنتے ہیں وہ یہ ہیں: دا رجسٹرار میں سسپینڈ اے ممبر آف دا مینیجنگ کمیٹی اور اینی آفیسر آف سوسائٹی اگینسٹ ہوم این انکوائری از پینڈنگ فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 3 months، یعنی کہ رجسٹرار کسی آفیسر کو یا مینیجنگ کمیٹی کے ممبر کو معطل کر سکتا ہے، سسپینڈ کر سکتا ہے، لیکن 3 مہینے سے زیادہ نہیں، not exceeding 3 months۔ The registrar may also suspend an officer if there are reason to believe that he has committed any۔ اچھا، ایک رجسٹرار کسی ایسے آفیسر کو بھی سسپینڈ کر سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے، اگر اسے پتہ چلے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس میں irregularity آ جاتی ہے، لیگیلٹی آ جاتی ہے، بریچ آف انٹرسٹ آ گیا ہے، یا کوئی ایکٹ ہے جو پریجوڈیشل ٹو دا انٹرسٹ آف دا سوسائٹی ہے، یعنی کہ سوسائٹی کے مفادات کے خلاف ہے، پریجوڈیشل ہے، ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی طرح 44D سیکشن ہے: پاور آف رجسٹرار ٹو گیو ڈائریکشن، یعنی کہ ایک رجسٹرار مختلف آفیسرز کو، ممبرز کو، سوسائٹی کے ارکان کو یا کسی سوسائٹی کو ایز اے ہول ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ ویئر دا رجسٹرار از سیٹسفائڈ دیٹ ان دا پبلک انٹرسٹ، جہاں رجسٹرار کو یہ لگے کہ پبلک انٹرسٹ میں، یعنی عوامی مفاد میں، آر ٹو پریونٹ دا افیئرز آف اینی سوسائٹی فرام بینگ کنڈکٹیڈ ان اے مینر ڈیٹریمنٹل ٹو دا انٹرسٹ آف اٹس ممبرز آر ڈپازیٹرس، یا پھر سوسائٹی کے معاملات اگر کہ وہ ممبرز کے لیے یا جو سوسائٹی میں ڈپازٹ کر رہا ہے، ڈپازیٹر کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آر دا سوسائٹی آر سیکیور دا پراپر مینجمنٹ آف اینی سوسائٹی، یا پھر تیسرا کام یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کے پراپر مینجمنٹ کے لیے اٹ از نیسیسری، اسے لگے کہ یہ ضروری ہے ٹو ایشو ڈائریکشنز، تو کہ ڈائریکشن ایشو کی جائیں ٹو دا سوسائٹیز جنرلی اور ٹو اینی سوسائٹی ان پرٹیکولر اٹ میں ایشو نیسیسری ڈائریکشن، تو وہ ایک ضروری ہدایات جاری کر سکتا ہے، اینڈ دا سوسائٹی اور دا کیس میں بھی دا سوسائٹی شیل بی باؤنڈ ٹو کمپلائی ود سچ ڈائریکشنز، اور سوسائٹی ایسی ڈائریکشن پر عمل کرنے کی پابند ہوگی۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ کویسچن بن سکتا ہے وہ یہ ہے: دا رجسٹرار may give directions to a society and society shall be bound to comply with such direction under the section 44D۔
تو یہ سیکشن 44D ہے جس کے تحت کہ ایک رجسٹرار کسی سوسائٹی کو ڈائریکشن دے سکتا ہے اور سوسائٹی پابند ہوگی کہ وہ ان ڈائریکشنز پر عمل کرے. تو اس کا پوائنٹ 2 ہے the registrar may on representation made to him or on his own motion، یعنی کہ اگر رجسٹرار سے ریکویسٹ کی جائے، ریپریزنٹیشن ریکویسٹ کی جائے اور آن ہز اون موشن یا اپنی بیہاف پر بھی ماڈیفائی اور کینسل اینی ڈائریکشن ایشوڈ انڈر سب سیکشن 1، تو اس نے جو بھی ڈائریکشن ایشو کی ہیں وہ کیا کر سکتا ہے، کینسل بھی کر سکتا ہے اور ان کو ماڈیفائی بھی کر سکتا ہے، ان کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. اینڈ ان سو ماڈیفائنگ اور کینسلنگ اینی ڈائریکشن امپوز سچ کنڈیشن ایز ہی مے تھنک فٹ سبجیکٹ ٹو وچ دا ماڈیفیکیشن اور کینسلیشن شیل ہیو افیکٹ. تو اس میں سے جو امپورٹنٹ کوشچن بنتا ہے، دا رجسٹرار میں ڈیش اینی ڈائریکشن میڈ انڈر سیکشن ڈیش سب سیکشن 1. تو رجسٹرار میں ماڈیفائی اینڈ کینسل اینی ڈائریکشن میڈ انڈر سیکشن 44D سب سیکشن 1. سیکشن 44D کے سب سیکشن 1 میں اس نے جو ڈائریکشن دی تھیں، ایک رجسٹرار ان ڈائریکشنز کو ماڈیفائی بھی کر سکتا ہے اور کینسل بھی کر سکتا ہے کسی کی ریکویسٹ پر، کسی ممبر یا کسی سوسائٹی کے آفیسر کی ریکویسٹ پر یا پھر اپنی بیہاف پر وہ کینسل بھی کر سکتا ہے، ماڈیفائی بھی کر سکتا ہے اپنی ڈائریکشنز کو. 44E اسپیشل میئرس، یعنی کہ خاص اقدامات کیا کر سکتا ہے ایک رجسٹرار. اف اٹ اپیئرس ٹو دا رجسٹرار دیٹ ان دا انٹرسٹ آف دا ممبر آف اے سوسائٹی، اگر رجسٹرار کو یہ لگے کہ ان دا انٹرسٹ آف دا ممبر آف اے سوسائٹی، ایک سوسائٹی کے ممبرز کے مفاد میں، آر اٹس ڈپازیٹر یا پھر اس کے ڈپازیٹر، یعنی جو ڈپازٹ کرتا ہے، جو پیسے دیتا ہے، کریڈٹ دیتا ہے، ایسے آدمی کے، ایسی آرگنائزیشن کے مفاد میں، اٹ از نیسیسری، اسے لگے کہ یہ ضروری ہے، دیٹ دا منی از ریسیوڈ اینڈ ادر ایسیٹس آف دا سوسائٹی، کہ جو رقم وصول ہو رہی ہے، سوسائٹی وصول کر رہی ہے، یا جو دوسرے ایسیٹس ہیں سوسائٹی کے سرمایہ جات ہیں، ویدر ہیلڈ ان دا نیم آف دیٹ سوسائٹی اور اینی ادر پرسن، چاہے وہ سوسائٹی کے نام پر ہوں یا کسی اور شخص کے نام پر ہوں، آر پروٹیکٹیڈ اینڈ پریزروڈ، وہ کیا ہیں، پروٹیکٹیڈ ہیں اور پریزروڈ ہیں، یعنی محفوظ ہیں. دا رجسٹرار اور اینی ادر پرسن آتھرائزڈ بائی ہیم، تو رجسٹرار یا رجسٹرار کی طرف سے آتھرائزڈ کوئی بھی شخص may without prejudice to any other action or proceeding which may be taken against the society under any law for the time being in force، یعنی رجسٹرار کیا کر سکتا ہے اگر اسے لگے کہ جو رقم ریسیو ہو رہی ہے یا جو سوسائٹی کے ایسٹ ہیں وہ سوسائٹی کے نام پر ہیں یا نہیں ہیں، اگر اسے لگے کہ ممبر کے سوسائٹی کے ممبرز اور ڈپازیٹرز کے مفاد کے خلاف ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے. چلیں آگے اس کے پوائنٹس ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو اس میں سے جو اس پیج میں سے جو امپورٹنٹ MCQ میں اف اٹ اپیئرز ٹو رجسٹرار نیسیسری دیٹ دا منی از ریسیوڈ اینڈ ادر ایسیٹس آف دا سوسائٹی آر پروٹیکٹیڈ اینڈ پریزروڈ دا رجسٹرار میں انٹر اینڈ سرچ اینی پریمائسز. تو رجسٹرار جو ہے سوسائٹی کی پریمائسز کہتے ہیں کہ جو کسی بھی جگہ تک پہنچ سکتا ہے، سوسائٹی کے آفس میں، سوسائٹی کے ریکارڈز کو، تو یہ سارا حلقہ جو ہوتا ہے اسے پریمائسز کہتے ہیں. سوسائٹی کی باؤنڈریز جو ہیں وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اور اس کی تلاشی لے سکتا ہے. If it appears to registrar necessary that the money is received and other assets of the society are protected and reserved, the registrar may enter and search any premises. تو وہ سوسائٹی کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہاں کی تلاشی لے سکتا ہے، سارے ریکارڈز کی اور ساری پراپرٹیز کی، جو بھی ایسٹس ہیں ان سب کا ریکارڈ، ان کے ریکارڈ کو سرچ کر سکتا ہے اور اس میں داخل ہو سکتا ہے. اچھا، اب وہ رجسٹرار کیا کیا کر سکتا ہے. انٹر اینڈ سرچ اینی پریمائسز، کسی بھی پریمائسز کو وہ میں داخل ہو سکتا ہے اور اس کی تلاشی لے سکتا ہے. اینڈ سیز بکس آف اکاؤنٹ اور ادر ڈاکومنٹس اور ریکارڈس، اور اکاؤنٹ کی کتابیں، اکاؤنٹ کے بکس یا پھر دوسرے ڈاکومنٹس یا ریکارڈس وہ بھی ضبط کر سکتا ہے. ٹیک ان ہز کسٹڈی آل منیز، کیش، سیکیورٹیز، ٹائٹل ڈیڈس، پراپرٹیز، تو یہ ساری چیزیں اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے. ویدر موویبل اور اموویبل، یعنی پراپرٹیز جو ہیں چاہے وہ موویبل ہیں چاہے اموویبل ہیں تو ان کو ضبط کر سکتا ہے. بلانگنگ ٹو سچ سوسائٹی انکلوڈنگ دوز بینگ ہیلڈ آن بہاف آف اور ان دا نیم آف اینی آفیسر، چاہے وہ جو پراپرٹیز ہیں کسی آفیسر کے نام پر ہی کیوں نہ ہوں، کسی امپلائی کے نام پر کیوں نہ ہوں،
or agent of the society, beneficiary or transferee of such society or other person or their dependents. تو کسی بھی شخص کے پاس اگر اس طرح کی کوئی پراپرٹیز، سیکورٹیز، کیش، منیز جو کچھ بھی ہیں جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو ایک رجسٹرار ان کو ضبط کر سکتا ہے. ڈائریکٹ اینی بینک، فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور پرسن، وہ کسی بھی بینک، فائنینشیل ادارے یا کسی شخص کو حکم دے سکتا ہے ٹو فریز آل منیز ڈپازٹ ود اٹ اور ہم آن بہاف آف دا سوسائٹی اور آف این آفیسر، امپلائی، ایجنٹ، بینیفیشری اور ٹرانسفری آف سچ سوسائٹی. تو وہ بینک کو، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا کسی بھی شخص کو اجازت دے سکتا ہے، ہدایات دے سکتا ہے کہ وہ ایسی سوسائٹی یا آفیسر یا امپلائی یا ایجنٹ، بینیفیشری یا ٹرانسفری کی ایسی جو بھی چیزیں ہیں، کیش ہے، ٹھیک ہے، منیز ہیں، وہ ان کو فریز کر سکتا ہے. If it appears to registrar necessary that the money is received and other assets of the society are protected and reserved, the registrar may. اگر رجسٹرار کو لگے کہ یہ ضروری ہے that the money is received and other assets، کہ جو رقم وصول ہو رہی ہے یا دوسرے ایسٹس جو کہ سوسائٹی کے ہیں وہ پروٹیکٹڈ اور پریزروڈ ہیں، تو رجسٹرار کیا کر سکتا ہے؟ سیز بکس آف اکاؤنٹس اور ادر ریکارڈس، تو وہ اکاؤنٹس کو سیز کر سکتا ہے. If it appears to registrar necessary that the money is received and other assets of the society are protected and preserved, the registrar may take in his custody all monies, cash, securities, properties. تو وہ اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے سب کچھ. The registrar may direct any bank, financial institution or person to dash deposited on behalf of or of any employee, behalf of society or of any employee. تو freeze all money. تو رجسٹرار کسی بینک کو، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو حکم دے سکتا ہے، ہدایات دے سکتا ہے کہ وہ ایسے شخص اور ایسی سوسائٹیز کی تمام رقوم کو فریز کر لے. اور چوتھا یہ کام کر سکتا ہے، یعنی اقدامات جو ایک رجسٹرار کر سکتا ہے، ٹیک آل نیسیسری اسٹیپس اینڈ میئرز فار آئیڈینٹیفائنگ ایسٹس اینڈ پراپرٹی آف دا سوسائٹی، کہ وہ سوسائٹی کے تمام پراپرٹیز اور ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر سکتا ہے. اینڈ فار ریئلائزیشن، اور اقدامات کر سکتا ہے فار ریئلائزیشن، پروٹیکشن اینڈ پریزرویشن دیئر آف، اور ایسے ایسٹس کی پروٹیکشن، پریزرویشن اور ریئلائزیشن کے لیے، ریئلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے حصول کے لیے اقدامات کر سکتا ہے. ریسٹرین اینی سوسائٹی اور آفیسر امپلائی، ریسٹرین روک سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو یا اس کے آفیسر کو، امپلائیز کو، ایجنٹ کو، بینیفیشری یا ٹرانسفری کو، آف سچ سوسائٹی اور اینی ادر deriving or claiming title through any of them from alienating, transferring, selling, assigning, disposing of or parting with possession of any property, movable or immovable, or deriving any benefit, rent or income therefrom. Make such order for realization, protection and preservation of deposits of money and other assets and property of the society as he may deem fit. The order passed under subsection 1 may at any time be withdrawn and shall not remain in force for more than 1 year. تو اس طرح کے جو بھی آرڈرز ہیں وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکتے اور اس سے پہلے بھی ودرا کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں جو امپورٹنٹ کویسچن ہے، دا رجسٹرار کین ٹیک نیسیسری اسٹیپس فار آئیڈینٹیفائنگ ڈیش آف سوسائٹی انڈر سیکشن ڈیش، identifying asset and property of society under section 44E. The registrar may restrain any society from alienating, transferring, selling. Alienating مطلب کسی اور کے نام کرنا، ٹرانسفر کر دینا، selling بیچ دینے سے restrain کر سکتا ہے، یعنی روک سکتا ہے. The registrar may make such order for dash of deposits of money and other assets and property of society. تو رجسٹرار میں میک سچ آرڈر، ایسے احکامات دے سکتا ہے فار ریئلائزیشن، پروٹیکشن اینڈ پریزرویشن آف ڈپازٹس آف منی، یعنی ڈپازٹس آف منی کے اور ایسٹس کے حصول، حفاظت اور پریزرویشن کے لیے آرڈر دے سکتا ہے. 44F گریونس ریڈریسل. گریونس ریڈریسل مطلب اگر کسی ممبر کو کوئی شکایات ہیں، کسی سوسائٹی کو کوئی شکایات ہیں، کہ یعنی اسے لگے کہ کہیں غلطی ہوئی ہے رجسٹرار سے یا کوئی ایسا ایکشن لیا ہے ان کے خلاف کہ ان کو شکایات ہیں، تو ان کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ممبر ریڈریسل مطلب ازالہ کرنا. A member or a society can approach the registrar for redressal of grievances
not covered under section 54 by filing an application. تو ایک ممبر یا کوئی سوسائٹی رجسٹرار کے پاس جا سکتا ہے کہ اس کی شکایات کا ازالہ کیا جائے ناٹ کورڈ انڈر سیکشن 54، لیکن جو شکایات، جو مسائل، جو چیزیں سیکشن 54 کے تحت آتی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی کہ وہ ایک سمپل اپلیکیشن فائل کرے. The registrar may issue notice to the parties and after providing an opportunity of hearing redress the grievance through a written order. اچھا، رجسٹرار کیا کرے گا کہ پارٹیز جو ہیں، جو مطلب جن کے مسائل ایشوز چل رہے ہیں، ان کو ایک نوٹس ایشو کرے گی اور دونوں طرف سے ہیئرنگ ہوگی، ان کو موقع دیا جائے گا سنوائی کا، اور پھر ان کے ایک ریٹن آرڈر کے تحت جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا. Any party aggrieved by an order of the registrar may file an appeal in the manner as provided under section 64 of this act before the secretary cooperative within 2 months of the date of communication of the order. اچھا، اگر کسی پارٹی کو کوئی شکایت ہے کہ رجسٹرار کے آرڈر سے اسے کوئی شکایت ہوئی ہے، تو پھر وہ ایک اپیل کر سکتا ہے سیکشن 64 کے تحت سیکٹری کوآپریٹیو کو، لیکن اس کے لیے ٹائم لمٹ ہے 2 منتھس کے اندر اندر جب اس کو آرڈر مل جائیں کسی بھی قسم کے. تو اگر کسی سوسائٹی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی شکایت ہے رجسٹرار سے، تو وہ سیکشن 64A کے تحت سیکٹری کوآپریٹیو کو 2 مہینے کے اندر کیا کر سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے. A member or society can approach the registrar for redressal of grievances not covered under section dash. یعنی کہ ایک ممبر یا سوسائٹی ایک رجسٹرار کے پاس جا سکتے ہیں اپنے شکایات کے ازالے کے لیے، لیکن جو چیزیں سیکشن 54 میں آتی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی. Any party aggrieved by an order of the registrar may file an appeal in the manner as provided under section dash. تو کوئی بھی پارٹی جسے کوئی شکایت ہے وہ رجسٹرار کے آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتی ہے سیکشن 64 کے تحت. Any party aggrieved by an order of registrar may appeal before dash within dash of the date communication of order. یعنی کہ ایک پارٹی جسے کوئی شکایت ہے رجسٹرار سے، تو وہ رجسٹرار کے خلاف ایک اپیل کر سکتی ہے، کس کے سامنے؟ سیکٹری کوآپریٹیو کو اپیل کر سکتی ہے 2 مہینوں کے اندر. Thank you so much. Please subscribe for more videos.